नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आया नंबर 181 182 हमने की थी। अब इंशाल्लाह ताला उसको थोड़ी सा रिकैप से करके फिर आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरत अल इमरान आया नंबर 181 में, लक़द समी अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ताला ने बात उनकी जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फ़कीर है, व नहनु और हम गनी हैं, हम अगनिया हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमसे अल्लाह ताला मांग रहा है। ये कब कही थी बात? जिस वक़्त अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम अल्लाह के लिए कर्ज़े हसना दो, अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। जब अल्लाह ताला के रास्ते पे खर्च करने के लिए कहा जाता है तो लोग कहते हैं, क्यों आप लोग खुद क्यों नहीं, अम, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह सबको देने वाला है, मुझे क्यों कहते हो? और भी तो हैं लोग देने वाले। यहाँ अल्लाह ताला साफ बताते हैं कि अल्लाह ताला गनी तो है, लेकिन वो हमें टेस्ट करता है। ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा इम्तिहान है कि हम उस मामले में हम क्या करते हैं। जब हमें अल्लाह ताला का हुक्म कहा जाता है कि हमारे आओ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रास्ते पर दो, कि अल्लाह ताला कर्ज मांग रहा है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कर्ज मांग रहा है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जैसे कर्ज वापस किया जाता है, मैं तुम्हें सारा अजर इसका इसी तरह लौटाऊंगा जैसे तुम किसी को कर्ज देते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कर्ज वापस लौटाया जाए। इसलिए वक्त के ऊपर कर्ज अदा करने का भी अजर है। तो ये इतनी सुभान अल्लाह डीप बात है। इस बात में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, इतना तदब्बर है, गौर व फिक्र है कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी है। अल्लाह तो खुद गनी है, अल्लाह ताला तो खुद माशाल्लाह देने वाला है, हर एक को रिस्क पहुंचाने वाला है। और हम अल्लाह ताला के बारे में असल में जानते ही नहीं, और ऐसी बातें अल्लाह ताला के बारे में हम अपने मुंहों से निकालते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर जिनको कहा जाता है और वो फिर नहीं देते, और यहूद के एतराजात थे और वो एतराज किया करते थे, ताने दिया करते थे, बातें सुनाया करते थे बहुत, कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कर्ज दे, अच्छा कर्ज। तो ये फिर आयात नाजिल हुई थी। तो अल्लाह के रास्ते पर देना, अल्लाह ताला हमारा टेस्ट कर रहा होता है कि अल्लाह ने तुझे तो दिया बंदे, अब तू आके आगे दिए हुए में से कितना खर्च करता है। तू अल्लाह के रास्ते पर क्या क्या खर्च करता है, तू दीन के रास्ते पर कितना खर्च करता है, क्योंकि दीन के रास्ते पर देना अल्लाह पर कर्ज है। और वो अल्लाह, दीन का कोई भी काम हो, दीन के जैसे तालीम के लिए, कुरान के लिए, कुरान जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, जहाँ कुरान की इशाअत हो रही है, जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, मस्जिद है, इन सब जगहों पर देने का बहुत ज्यादा अजर है। इसको अल्लाह ताला अपने लिए कर्ज करते हैं। और इब्ने कसीर में तो आता है, तो इनके जवाब में ये आयत उतरी थी कि जब इन्होंने कहा कि लो जी अल्लाह ताला भी फकीर हो गए हैं और बंदों से कर्ज मांगने पर उतर आए हैं। तो दरअसल इस किस्म के एतराजात जो अवाम को अल्लाह की राह में खर्च करने से मुतनफ़र करने का के गर्ज से किए जाते हैं। वरना अल्लाह ताला तो खूब जानते थे कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसे अल्फाज कहना कितनी बड़ी गुस्ताखी और कुफर है। तो अल्लाह ताला के बारे में ये गुस्ताखी और रसूलों को नाहक कत्ल करना दूसरी बात की गई। और जरूर हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा, या अमाल नामे में लिखा जाएगा। व कतलहुम, और कत्ल करना उनका अंबिया का बगैर हक, क्योंकि उनका हक नहीं था कत्ल करना उनको। उनका उनका क्या हक था? वो किस काम के लिए आए थे? अंबिया तो दीन का पैगाम पहुंचाने आए थे।
تو سب ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگا قیامت کے دن ایسے مجرموں کو کے کردار جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا کیا جائے گا، ذوقو عذاب الحریق، وہ تم لوگ چکھو گے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ چکھنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سزا میں گرفتار انسان جب چکھتا ہے تو کیسی اس کی، کئی مرتبہ کوئی چیز ایسی چکھ لیتا ہے انسان کہ اس کی زبان اس سے جلنے لگ جاتی، یا اس کی زبان اس سے مرچوں سے، یا پھر اس کی اس کی ترشی سے انسان بلک اٹھتا ہے، یا کئی دفعہ انسان گرم گرم کھانا منہ میں صرف چکھتا ہی ہے تو اس کی زبان جل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عذاب چکھانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پہ کیا تھا، ذالک بما قدمت، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا انہوں نے، قدم، کاف دال میم قدم، آگے بھیجنا، ای دی، ای دی کم، ان کے ہاتھوں نے، ید ہوتا ہے ہاتھ، تو ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ان کی کمائی، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا جو آگے بھیجتے ہیں، تو وہ ان کی جو کمائی جو آگے گئی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلال، بہت، ایک ہوتا ہے ظلم، اور یہ مل للعبید، مل مل للعبید جو ہے، یہ یہ آتا ہے بہت سارے ظلم، اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظلم نہیں کرنے والا، بندوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ میں تھوڑی دیر بات کرتی ہوں میری جان، اوکے، السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزماتا ہے ہر چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اور یہاں اللہ بندوں پر بہت ظلم کرنے والا بالکل نہیں، گویا کم ظلم کر سکتا ہے یہ بھی نہیں۔ اس کا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مبالغے میں آیا ہے، اور اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ رتی برابر بھی ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے منزہ ہے، پاک ہے۔ یہ جواب بھی اچھا ہے، مگر اس سے اور مضبوط جو جواب یہ ہے کہ بعض اوقات مبالغے کے طور پر اللہ تعالیٰ نفی کہتے ہیں نا، کہ جیسے بہت زیادہ کوئی نیگیٹو بات کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بالکل ایسے نہیں ہے، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ مبالغے کی نفی جیسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ اور یہ خوف کی وجہ سے انسان کہتا ہے نا کہ ذالک بما قدم ایدیکم، جو کچھ بھی آگے بھیجا، تو اس چیز کا خوف بھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ ہم بھیج رہے ہیں وہ ہر چیز آگے فارورڈ ہوتی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لاتے ہیں بالکل، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے سنکتب، ہم لکھ رہے ہیں، پھر ہاتھوں کی کمائی، دونوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اب اگلی آیت ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے، الینا، ہم سے، اللہ نؤمن، تو ہم مانیں، لرسول، کسی رسول کو، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس، تینا، وہ لائے ہمارے پاس بقربان، ایک قربانی، تأکلہ النار، کھا جائے اسے آگ۔ اب یہ ایک اور یہودیوں کی بات تھی۔ یہ کون تھے جنہوں نے عہد دیا رکھا تھا؟ اپنی بناوٹی باتیں کرتے تھے یہود، خود سے خود بناتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے،
یہ ایک اور اعتراض جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں پیش کیا، کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی عہد لیا ہے کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے گا، کون سا معجزہ؟ کہ قربانی، ایک قربانی جس کو کھا جائے گی آگ، تب تک ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ کیسی خود ساختہ باتیں تھیں! قل کہہ دیجئے، قد تحقیق جاءکم، آئے تھے تمہارے پاس، رسولن، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، نشانیوں کے، وبالذی، اور ساتھ اس چیز کو کہ جو کل تم کہی تم نے، فلیما، تو کیوں، قتل تموہم، قتل کیا تم نے انہیں، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو، حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں تھا، کسی جگہ یہ نہیں تھا کہ ان کے تمام انبیاء کو معجزے عطا بھی کیے گئے، تو اور قسم کے تھے۔ تو جیسے کہ ایک آیت میں آتا ہے نا، کل قد جاءکم رسول من قبل، یہاں سے پہلے یہاں اسی آیت میں آ رہا ہے جو میں اس کو بتاتی ہوں، قد جاءکم رسول من قبلی، پہلے بھی تمہارے بہت سے آیا، یہاں پہ رسل، یہاں پہ رسولن، کئی رسول، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ نکرہ آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ عام، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے تمام انبیاء کو ان لوگوں نے مانا ہی نہیں، پہلے بہت سارے کئی رسول آئے۔ یہ ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن۔ رسولن کامن ناؤن ہے، ال لگ جاتا تو الرسول پراپر ناؤن تھا۔ رسول من قبلی، کئی رسول مجھ سے پہلے آئے واضح نشانیاں لے کر، یعنی کہ ایک رسول نہیں آیا، بنی اسرائیل میں بہت سارے رسول بھیجے گئے، اور بہت سارے رسول معجزوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ قربانیاں ہوتی تھیں، جلائے جانے والی قربانی جو نظریں پیش کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس قربانی کی نظر کو قبولیت ہے یا نہیں، اس کی علامت کے طور پر آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا ڈالتی، جیسے کہ ایلیا اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے۔ تو وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ یہی چاہتے تھے۔ یہاں کہا گیا کہ یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ جو اوپر ذکر ہوا کہ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہارے آباء و اجداد نے ان سے بہت سے انبیاء جو تھے وہ تو لے کر آئے تھے نشانیاں، بالبینات، واضح نشانیاں آئے تھے، اور ساتھ اس چیز کو کل تم کہی جو تم نے، تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تھے تم سچے؟ پھر ان کو بھی تم نے قتل کر ڈالا تھا، پھر کیوں قتل کر ڈالا ان کو جو اپنی نبوت کی اتنی صداقت لے کر آئے، واضح نشانیوں کے ساتھ یہ معجزے لے کر بھی آئے، اور تمہارے مطالبے بھی پورے کیے انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، ان کی حرکتیں یہی ہوتی ہیں تکذیب والی۔ جو جھٹلانا چاہتا ہے وہ کسی چیز کی صداقت کو نہیں مانتا، قربانی، صداقت، وہ سب پیچھے رہ جاتے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہ معجزے پیش نہیں کرنے آئے۔ وہ کون سا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا معجزہ لے کے آئے ہیں۔ اس لیے یہ حکم الہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ان کے نبیوں میں تو ایسے نبی آئے جو مختلف ان کی باتیں، ان کی خواہشات کے مطابق معجزے دکھاتے تھے، اور پھر اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں پیش کیا ہوا وہ جو صدقہ ہے، وہ قربانی ہے، وہ اللہ نے قبول کر لی، آگ آتی وہ لے کے چلی جاتی۔ اور یہاں پہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ نبی برحق ہیں،
وہ بھی سب سچے برحق تھے. کمال کی تو یہ بات ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا، ان کو ان کا انکار ہی کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے سے سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا، انہیں قتل کیوں کیا جو تمہاری یہ طلب کردہ اور تمہاری فرمائشی پروگرام پر ہر ساری نشانیاں لاتے بھی رہے. وہ بھی تو تمہیں منظور نہیں تھے، وہ بھی تو تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. کہا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقط تو تحقیق کذبا، جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول من قبل کا، اس سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبینات واضح نشانیاں، والزبوری اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، الکتاب المنیر اور روشن کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ جو باتیں ہیں، دل جلا دینے والی باتیں، ان پہ بد دل نہ ہو. ایسا جو معاملہ ہے صرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. وہ بھی یہ سب کچھ ان سب چیزوں سے گزرے ہیں. اور ان بیچاروں کو کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ رسول آئے اور وہ قتل کر دیے گئے. پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول تجھ سے پہلے جھٹائے گئے جو واضح اور صحیفے اور روشن کتاب بھی لے کر آئے. تو یہاں ایکچولی ہماری بھی تو ایک کیٹیگری ہے جو کہ مذاق اڑاتی ہے، اعتراضات کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں کرتے بہت سارے لوگ. تو کبھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر یہاں پہ سارے قسم کے جو شبہات پیدا کرنے والی باتیں ہیں، یہ جو لوگوں کے اندر ایسی باتیں پیدا کر دیتے ہیں، اچھا پھر یہ اگر سچی کتاب ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا، ابھی اگر یہ ایسے ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا. تو اس پہ غم کرنے کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کر چکے ہیں. البینات سے دلائل اور معجزات دونوں دونوں کا مطلب آتا ہے البینات، بین با یا نون، بین اس کا. اور یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے الزبر، یہ زبور کی جمع ہے. زبور کی جمع ہے. اور اس سے وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے مراد ہیں جن میں نیکی کی نصیحت کی جاتی تھی، برائی سے روکنے اور حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی تھی. اور داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، قرآن نے اس سے بھی زبور کہا ہے، کیونکہ اس میں بھی انہی چیزوں کا کو مینشن کیا گیا. قرآن کی اصطلاح میں الکتاب سے مراد وہ بڑی کتاب ہے جس میں مسائل اور احکام اور دوسری سب چیزیں ہوں. مگر ان کتابوں میں قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو اعجازی حیثیت حاصل نہیں، کسی کو یہ اعجاز حاصل نہیں کہ اس کی کسی صورت کے مقابلے میں اس جیسی کوئی کتاب یا اس کی کوئی صورت لانے کا چیلنج کسی نے قبول کیا ہو. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کر لو جو تم لوگوں نے کرنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا مزہ، ہر ایک کو موت آئے گی، ہر شخص موت، ہر جان موت کو چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک، تُوَفَّوْنَ، تم پورے پورے دیے جاؤ گے. وفا، واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. وفا ہوتا ہے وفا کرنا کسی سے. اجورکم، اجر اپنے، تم اپنے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے یوم القیامتی، قیامت کے دن. سبحان، زبردست آیت ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا ایک ہمارے لیے رول ہے، فوکس کرنا ہے. اس آیت کو زبانی اگر یاد کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور کیونکہ یہ آیت آپ کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے، اور یہ ہمارا گول ہے ہماری زندگیوں کا.
کہ تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے۔ کیا کہا گیا؟ موت تو آئے گی، تم وہ مزہ تو چکھو گے، بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجر۔ اجورکم اجر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حمزہ جیم را، اجر۔ تمہارے اجر جو ہیں وہ تمہیں ملیں گے، جو کچھ تم کرو گے یوم القیامہ۔ فمن تو جو کوئی زحزح زحزح جو دور کیا گیا، عن النار آگ سے، وادخلا اور وہ داخل کر دیا گیا، الجنہ جنت میں، فقد فاز تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں کامیابی کی بتائی جا رہی ہے، اس کی چابی بتائی جا رہی ہے۔ کیا کہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے بچ گیا۔ بات یہ ہے اصل تو آگ سے بچنا ہے۔ فمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں دنیا کی زندگی حیات، ہا یا واو، حیات، ہا یا حمزہ، تینوں حروف علت ہے۔ نہیں زندگی دنیا کی، دنیا دنف سے دال نون واو، دنف جو ہے قریب، قریب ہونا، الا مگر، متا سمان، میم تا عین، الغرور غا را واو، دھوکا، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکا دے رہی ہے۔ ہر وقت ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے۔ بہت ہی پاورفل آیت ہے، اس کا تھوڑا سا آج میں کروں گی تفسیر، اور پھر اس کی نیکسٹ ویک اس کو مزید اس کو دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ کنجوس جو ہوتے ہیں ان کا حال اور کفر کرنے والوں کا حال بیان کیے گئے پہلے۔ کنجوسی کرنے والے دنیا میں، اپنے مال کو اللہ کے راستے پہ نہ خرچ کرنے والے، اور پھر ان کا کفر بیان کرنے والے جو کفر کرتے ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں اور رسول کے حق میں نہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ دنیا کے جس مال اور متاع کو جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، باقی کچھ نہیں رہنا۔ آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے، اس میں کامیابی کی کوشش کرتا رہے۔ اور یہ جو فرماتا ہے، تو یہ جو انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ یہیں رہ جانے۔ کہتا ہے میرا مال، میرا گھر، میری زندگی، میری لائف نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ تو اس کے معنی میں یہ ہیں کہ انسان کو دنیا یا برزخ میں کچھ نہ کچھ اعمال کا بدلہ ملتا ہے، مگر پورا بدلہ یعنی پورا ثواب قیامت کے دن ہی ملے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ دنیا کی زندگی محض متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ لا عائشہ، لا عائشہ الا عائشہ الآخرہ، آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی کی طرف دھیان، ہمارا اصل گول آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کون دوڑ دھوپ کرے گا، اور کون چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، آگ سے میں بچ جاؤں؟ جو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فانی اور باقی نہ رہنے والا ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اب دیکھ لیں دنیا والوں کو، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آ کے رہے گی۔ قیامت کے دن اعمال نامے سامنے ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے من مات فقد
कामत क़ियामत, यानी जो मर गया इसकी क़ियामत कायम हो गई। इस लिहाज से अजाब और सवाब मरने के साथ ही आलम बरज़ख में शुरू हो जाता है। कामयाबी का मेयार यह है कि इंसान दोज़ख के अजाब से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। अगर तो दोज़ख आपको टच भी कर गई और मुंह काले लेकर जन्नत दोज़ख में गए, फिर क्या फायदा। तो ये कहते हैं कि हमें ना दोज़ख के अजाब से डरना चाहिए, ना जन्नत की तलब तलब रखनी चाहिए, कुछ जो हैं वो लोग कहते हैं, बल्कि महज अल्लाह की रज़ा को मलहूज रखकर उसकी इबादत करना चाहिए। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए कब्र के अजाब और दोज़ख के अजाब से पनाह मांगते थे, कुछ तो ये लोग कहते हैं, और जन्नत के लिए दुआ का फरमाते थे। बात यह है कि हर नमाज में अपने लिए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिद दज्जाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, ये दुआएं जरूर मांगनी चाहिए हर दुआ में, हर नमाज में। अल्लाह की रजा तो हमें मलहूस है ही है, वो तो अल्लाह की रजा की वजह से ही हम कहीं बच जाएंगे, कहीं हमारी कोई इबादत प्यारी अल्लाह ताला को लग गई, तो हमारी कोई नेकी पसंद आ गई, तो शायद अल्लाह ताला हमें माफ़ ही कर दे। दुनिया में किसी पर नेमतों की बारिश होना इस बात की दलील नहीं कि वो हक पर है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ मकबूल वही बंदा है जो मसाइब में, मुश्किलात में मुब्तला होना, उसको आजमाइश आती है, उसको मुश्किल में अल्लाह डालता है, और फिर वो इस धोखे में पड़ जाता है। अगर दुनिया के धोखे में पड़ जाता है और तो आर्जी बहारों में रह जाता है, तो जीनत और दुनिया की जीनतों और फ्रेब में लग पड़ता है, उसमें बगन हो जाता है, अपनी सारे औकात, नमाज चली गई, रोजे चले गए, सब कुछ आखिरत से गाफिल होकर इंसान आखिर मौत को पहुंचता है। तो वहां जब आंखें खुलती हैं, मौत आ जाती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं, तो पता चलता है कि ओहो, मैं किधर दुनिया ही में रह गया था। यानी लोग सोए पड़े हैं। एक हदीस में आता है, जब मरेंगे तब होशियार हो जाएंगे, तब होश में आ जाएंगे। तो ये दुनिया के धोखे, और नंबर वन उसके अंदर गाफिल नहीं रहना, गफलत की जिंदगी नहीं गुजारनी। आज देखें, जैसे आप क्लास में नहीं आते, तो किस चीज ने धोखा दे दिया आपको, आप क्लास में पहुंच ही नहीं सके। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी उदखिलुल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के जो कोई जो जो बच गया, इससे दूर किया गया आग से, और धोखे में पड़ गया, दुनिया की जिंदगी धोखाबाजी है। आज मैं भी रह सकती थी, सोई सोई रह जाऊं, लेकिन अल्लाह से दुआएं मांगती रहती हूँ, या अल्लाह मेरी क्लास ना मिस हो जाए, या अल्लाह बीमार है तो सेहत दे दें, या अल्लाह परेशानियां तो उससे निकाल देना, मुझे अपने दीन की खातिर खड़ा कर देना। क्योंकि ये सब कुछ इस जिंदगी की ऐश और इशरत गुजर जाएगी, तंगी भी गुजर जाएगी। सेहत, यानी कि सेहत और बीमारी, ये सब सब आजमाइशें हैं। कोई आलिम हो ना दान हो, हर एक को इम्तिहान से गुजरना है। इंसान की कोई भी हालत हो, कोई भी इम्तिहान से दूर नहीं है, उसने इम्तिहान से गुजरना है। उसने ये पर्चे देने हैं, उसने पेपर्स देने हैं। आखिरी वक्त का जो मौत का वक्त है, वो भी इम्तिहान आना है। मौत के साथ ही इस पर सारा कुछ खुल जाएगा कि इस इम्तिहान में वो कामयाब रहा या नाकाम। साथ ही इसकी कामयाबी और नाकामी इस पर भी असर करेगी कि वो क्या काम करता रहा, क्योंकि इसके अमाल उसके मुताबिक होंगे। अच्छा या बुरा बदला मिलकर रहेगा। इस लिहाज से दुनिया और इसकी जिंदगी, बल्कि इसका एक एक लम्हा निहायत कीमती है, और हर शख्स को अपनी जिंदगी के लम्हात से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो इसको आयत को याद करना है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ऐसे हिस्सों में याद करते हैं। हर नफ्स चखने वाला है, हर इंसान, नफ्स कैसा है, जो जिंदा है, चाहे वो लिविंग, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो चखने वाला है मौत को।
وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَہ، نمبر 2 حصہ اس کا، کہ وہ بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجر اس کا قیامت کے دن۔ اور نمبر 3، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو کوئی دور کیا گیا آگ سے، وہ داخل کر دیا جائے گا جنت میں، فقط فاز، تو وہی کامیاب ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ آگ سے بچ گیا کوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ آگ سے بتاؤں گی کہ یہ آگ سے بچنا کیسا بچنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا۔ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے ہمارے سامنے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس دھوکے میں چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل اللہ تعالیٰ فرما جو کہ اصل آگ سے بچا لیے گئے۔ موت تو ایک دن آ کے ہی رہنی ہے، لیکن اگر ہم بچ گئے آگ سے تو یہی اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت اور فکر آخرت ہمارے لیے اس کی نصیحت کی گئی ہے کہ دنیا کی یہ جو مرتبہ ہے، جلال ہے، مال ہے، یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں۔ اور ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ غلط قسم کی باتیں بولتے تھے، اعتراضات کرتے، تو یہ تو سب ختم ہونے والے ہیں نا، ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے رہے گا۔ اور جو منکر تھے، توحید کے منکر، رسالت کے منکر، ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ موت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت کرنے والے دنیا میں ہمیشہ نہیں بیٹھنے والے۔ آخرت میں ہر کسی کو موت کو آخر میں آنا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن سارے اعمال جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، اور ان کی جزا ان کو مکمل طور پہ دی جائے گی، ان کے کردار کی انہیں پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اور جسے جہنم کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک فریب ہے، ایک نظر کا دھوکہ ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، غرور ہے، دماغ کا غرور ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ کی ذات اور آپ اللہ تعالیٰ کی آیات جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ یہ کس چیز کا غرور اور مان کر رہے ہیں؟ یہ عارضی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی جزا دائمی ہے۔ جب دنیا عارضی اور موت یقینی ہے تو عقل مند اور دانش مند کیا کرے گا؟ ہمیشہ رہنے والی زندگی کا فکر کرے گا کہ موت آنی ہے، اس کے بارے میں سوچے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کو موت آ کر رہے گی۔ یہ دنیا مکر اور فریب کا سامان ہے۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والا ہی کامیاب انسان ہے۔ نیکی کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 177 میں بھی آپ نے پڑھا۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، سورۃ ال عمران میں بھی اور سورۃ الہود آیت نمبر 115 میں بھی۔ اور سب کو پورا پورا اجر دیا جائے گا سورۃ النساء آیت نمبر 173 میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے قرآن میں اس کی دلیل دیتے ہیں۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بالکل دعا نہ بھولیے گا، ہر نماز کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ الدجال، اللہم انی اسألک الجنہ ومن قرب الیک من قول والعمل، قول عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتا ہے
قرآن کی بات سننے کی، قرآن کی محفل میں آنے کی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں موت سے پہلے اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔